वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शंस मांग रही है तो दूसरी तरफ हुकूमत बार बार ये कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो न सिर्फ बार बार इलेक्शन मांग रही है, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलीज़ तहलील कर देंगे, और साथ में वो जो नई क़यादत है फ़ौज की उससे भी मुखातिब होकर बार बार ये ज़िक्र कर रहे हैं कि इकॉनमी की सूरत हाल ऐसी है, ख़राब मुआशी जो सूरत हाल है, कि उनको भी अपना यहाँ किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ जो इत्तेहादी हुकूमत है अब उस पे कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वो बिल्कुल इलेक्शंस के लिए राज़ी नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने वाज़े किया कि क्योंकि पाकिस्तान जो PDM है और ख़ास तौर पे PMLN है उसका बहुत जो है क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल ख़र्च हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सख्त मुआशी फ़ैसले किए हैं, इसलिए जल्द इंतखाबात में जाना उनके लिए एक बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। मगर जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उसमें बेहतरी की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है। मुआशी माहिरीन जो है वो कहते हैं कि जो हमारे ऑब्वियसली रिज़र्व्स हैं वो इस वक्त अपनी कम तरीन सतह पे आ चुके हैं। मुल्क भर में अद्वियात का ज़िक्र करें, डॉलर्स का ज़िक्र करें तो सब जो है शॉर्टेज में नज़र आ रहा है, बल्कि यहाँ तक बात की जा रही है कि जो LCs हैं बिज़नेसमैन के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, वो भी खोली नहीं जा रही। साथ में ये इत्तला भी आ रही है कि बहुत जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ तनख्वाहें या पेंशन्स भी नहीं दी जा सकती। मगर क्या ये जो सूरत हाल है अगले 6 या 7 या 8 महीने में हुकूमत इसमें कोई बेहतरी ला सकेगी? इस सारे मामले पर बात करेंगे, मगर इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो एक मुकदमात थे नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़, आहिस्ता आहिस्ता वो सब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ताज़ा तरीन जो इजाफ़ा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं सुलेमान शहबाज, जो लंदन में थे काफ़ी अरसे तक, वो भी अब वापस आ गए हैं। क्या नवाज़ शरीफ साहब के भी वापस आने का वक्त आ गया? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। सर, इंतखाबात आप करवा नहीं रहे, बट क्या 7-8 करवा देते हैं? नहीं सर, मेरे कहने से क्या असेंबली तहलील करे, 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। नहीं सर, बट अगर वो चले, सपोज वो नहीं करते, लेट्स लीव PTI नहीं करते तो फिर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। अक्टूबर में? बट सर क्या अक्टूबर तक ये जो आप लोग बात करते हैं कि हमने बड़े सख्त मुआशी फ़ैसले किए हैं, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया हुआ है, तो क्या ये अब कोई मुआशी सूरत हाल में आपको बेहतरी नज़र आ रही है अक्टूबर तक? देखिए, इस्तेहकाम की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बहुत से चैलेंजेस हैं इस वक्त, और उनका चैलेंज एक ऐसी हुकूमत ही कर सकती है जो अवाम का मैंडेट रखती हो। आप 90 दिन के इंटरिम गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं हो सकते। सर बट अवाम का मैंडेट तो कुछ लोग कहते हैं आप इस हुकूमत के पास भी नहीं है, जो PDM की हुकूमत है। नहीं, फिर कैसे आए? हम तो एक चोरीशुदा इलेक्शन में जीत के आए हैं। हमारे पास जितना मैंडेट है किसी के पास नहीं है कि एक तरफ इलेक्शन चोरी हुआ, उसके बावजूद जीत के आए। नहीं सर, बट देखिए ना, यहाँ 2 इश्यूज है ना सर। एक तो ये है कि आप कहते हैं कि सिर्फ इस्तेहकाम लेके आएंगे, तो सर ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो इकॉनमी में इस्तेहकाम है उससे मतलब कि उससे इतनी सिचुएशन बेहतर नहीं होती कि आप इलेक्शन जीत सकें। इकॉनमी को स्टेबलाइज करने का मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में ही होता है कि इतने मुश्किल फैसले किए जाए और इतनी स्पेंडिंग जो है वो कम की जाए कि उसके बाद लोग जो है वो नाराज होते हैं। ये एक इशू है ना सर। मेरा हक है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। नहीं आई नो सर, और मेरा भी ये हक है कि मैं अपने फैसले करूं, और इस कोलिशन ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने सियासी मुफाद पर मुल्क के मुफाद को तरजीह दी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। हम अवाम के पास जाएंगे, अपना मुकदमा रखेंगे, जो फैसला वो करें सर आंखों पर। बट सर आपको ये नहीं लगता कि अगर आप 6-7 महीने और ये स्टेबलाइज करते रहे इकॉनमी को, तो जो रहा सहा पॉलिटिकल कैपिटल भी है वो भी खर्च हो जाएगा? ये फैसला अवाम का है, कोई बात नहीं है। इलेक्शन में एक पार्टी जीती है, एक हारती है। हम अगर सही फैसले हम भी नहीं करेंगे, इमरान खान ने तो नहीं किए, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा?
نہیں سر، بٹ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ اندر سے بہت گھبرائے ہوئے ہیں آن دا فیکٹ کہ آپ بیکاز آپ نے مشکل فیصلے کیے ہیں اور بیکاز ان مشکل فیصلوں کی وجہ سے اب آپ کی جو الیکٹورل پوزیشن ہے وہ کمزور پڑی ہے، تو اس کی وجہ سے آمین مطلب کہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو ہم ویل بی وائپڈ آؤٹ ان دا نیکسٹ الیکشن. ایسی گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں ہے، وائپڈ آؤٹ کا کوئی بات نہیں ہے. اچھا وہ الیکشن لڑیں گے، دو جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے لوگ رسپونڈ کریں گے. پاکستان لوگ حقائق کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. سر بٹ آپ کے بہت سے لوگ اسی لیے تو مطلب کہ آف دا ریکارڈ کانورسیشنز میں کیا وہ پبلکلی انٹرویوز میں بھی کہتے ہیں کہ ابھی تو الیکشنز وقت پہ بھی نہیں ہوں گے، ان کو اور ڈیلے کیا جائے گا بیکاز دے نو کہ اس کی وجہ سے مسئلہ ہوگا. کرنے کی آئین میں گنجائش نہیں ہے. یہ فائنینشیل ایمرجنسی کی صورت میں آپ مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹلی کیا وہ شک کہتی ہے، لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. الیکشن ہو، جو جماعت جیتی آ کے حکومت چلائے. اور سر اگر پاکستان تحریک انصاف نے سچ مچ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز جو ہیں وہ تحلیل کر دیں تو آپ کی پارٹی کی پلاننگ کیا ہے اس وہاں الیکشن لڑیں گے، 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، وہاں دونوں صوبوں میں الیکشن لڑیں گے. یو تھنک کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کرے گی، اور کیا آپ لوگ تیار ہیں الیکشنز لڑنے کے لیے؟ جی بالکل تیار ہیں. ہر سیاسی جماعت ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتی ہے. اور اب تو ایک بڑی ڈیٹ آپ کے سامنے ہے کہ اکتوبر جو ہے وہ 10 مہینے دور ہے. نہیں سر، بٹ کیا مطلب کہ کیونکہ ابھی پیچھے جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں تو آپ بری طرح ہارے ہیں. جی بائی الیکشن کے اپنے محرکات ہوتے ہیں. بائی الیکشن پی ٹی آئی میں سارے ہارے تھے، اور یہ تو بڑے مخصوص قسم کے بائی ہارے تھے الیکشن نا تھے. سر، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیا اور انہوں نے جیتنے شروع کر دیے. جی ٹھیک ہے، یہ سیاست ہے نا. انہوں نے ملک کی معیشت تباہ کی، ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھا لیا، اس کی قیمت ادا کی ہے. سر بٹ مطلب کہ جو ڈار صاحب اس وقت فیصلے کر رہے ہیں، کہ آپ کو سچ مچ لگتا ہے کہ اس سے یہ اکانومی سٹیبلائز ہو رہی ہے اور لانگ ٹرم کوئی آپ اچھے فیصلے کریں؟ آر یو آلسو ناٹ جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈو دا میک دا بیسٹ آف تھنگز اینڈ ناٹ میک اینی لانگ ٹرم ڈیسیژنز؟ نہیں، لانگ ٹرم نہیں، آپ کے تو فیصلے وہ کرنے ہیں جس سے آپ کی معیشت کو استحکام ملے. نہیں سر، چاہے ان کے ایفیکٹس بے شک لانگ ٹرم ہوں، لیکن آپ کو معیشت کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو فیصلے ایک بیلنس ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے لانگ ٹرم فیصلے کرنے ہیں، کون سے شارٹ ٹرم کرنے ہیں، کیسے بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑے. وہ کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب فائنانس منسٹر ہیں، وہی کوشش کر رہے ہیں. سر بٹ آپ لوگ کوئی لانگ ٹرم جو ری اسٹرکچرنگ ہے اکانومی کی، اس کے حوالے سے کوئی فیصلے نہیں کریں گے. وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے. وہ الیکشنز ہوں گے، 5 سال کے لیے کوئی حکومت آئے گی تو وہی شاید کر لے، بٹ ادھر تو نہیں ہونے والے. دیکھیں 4 سال پی ٹی آئی نے تو نہیں کیے نا. سر انہوں نے تو نہیں کیے نا، مگر آپ بھی تو نہیں کرے. آپ بھی 2013 تک تو سے لے کے 2018 تک آپ بھی پاور میں تھے نا. آپ نے بھی تو کوئی لانگ ٹرم فیصلے نہیں. ہم نے پالیسیز دیں جن سے اچھے ایفیکٹس آئے ہیں اکانومی پر. ہم نے انرجی کرائسس کو حل کیا. بس ایک ہی. اور کیا کرتے جی؟ ایک دنیا کا اتنا آپ کے ملک کا ایک ایگزسٹینشیل کرائسس تھا. سر جو اکانومی کی ری اسٹرکچرنگ تھی، کوئی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا کرائسس تھا، وہ تو کوئی حل نہیں ہوا. جو ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو کا کرائسس ہے جو ہر سال کے بعد ہوتا ہے، مطلب کہ اس وقت بھی ہے، 2013 میں بھی تھا، 2018 میں بھی تھا، اس وقت بھی تھا. پہلے یہ تھا کہ 3 سال آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا تھا، 2 سال حکومت پیسے خرچ کر لیتی تھی غالباً. اب تو وہ بھی نہیں ہو رہا سر. اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک مفتاح صاحب نے ایکسٹینشن لی تھی آئی ایم ایف سے، وہ 3 سے 4 سال ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد بھی جو حکومت آئے گی اس کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. آپ کی دیکھیں، آپ کے بے پناہ چیلنجز ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیونکہ اس وقت ملک کی جو انٹرنل آپ کو فائنینشیل اسٹرکچر ہے اس کے بھی چیلنجز ہیں، اور جو ایکسٹرنل پریشرز ہیں کموڈٹی پرائسز کی، یہ سب کچھ وہ بھی پریشر چل رہے ہیں. تو آپ کو سب ہر چیز کو مینیج کرنا پڑتا ہے. آپ ایک دن میں فتح حاصل نہیں کرتے، آپ فیصلے کرتے ہیں اور وہی آپ کو ریزلٹس دیتے ہیں. صحیح. عباسی صاحب، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ جی آ رہے ہیں. کب تک آئیں گے سر؟ اکتوبر سے پہلے. اکتوبر سے پہلے؟ اچھا. باقی آپ نے پتہ کرنا جاوید لطیف صاحب کو فون کر لیں، ان کے پاس تازہ ترین اطلاع ہوتی ہے. ایاز صادق کے پاس بھی ہوتی ہے سر. وہ ایاز صادق تو 2 دفعہ بتایا ہے. جاوید لطیف صاحب ہر تقریباً 3 ہفتے کے بعد ایک نئی ڈیٹ دیتے ہیں. وہ تو دیتے اور بڑے وثوق سے پورے دعوے کے ساتھ دیتے ہیں. وہ تو سر پتہ نہیں پچھلے 4 یا 5 4 ایک سال سے کہہ رہے ہیں.
بٹ سر ایاز صادق صاحب کی باتوں سے اگر ہم ان کی ڈیٹ پہ یقین کریں کہ دسمبر یا جنوری میں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اب الیکشنز قریب آ گئے ہیں, دے مائٹ بی سونر رادر دین ان اکٹوبر. نہیں, ان کا فیصلہ ہے. دیکھیں ان کے علاج ہونا ہے اور ایک ان کا علاج ہونا ہے. جی ایک کون سا علاج ایک رہ گیا پروسیجر امریکہ میں ہونا ہے, آپ یقین کریں یا نہ کریں. سر تو وہ اب دیر جی کس تو وہ بات پاسپورٹ نہیں تھا, پاسپورٹ مل گیا, اب جائیں گے. اور سر اگر وہ علاج کیے بغیر آ گئے پاکستان تو ان کی مرضی ہے. نہیں تو پھر یہ ان کی مرضی ہے کہ علاج نہ کروائیں اور آ جائیں. بٹ یو ڈونٹ تھنک کہ ان کا جو یہ ایک دم اتنی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ جلد آ جائیں گے, پھر آبویسلی واٹرز بھی ٹیسٹ ہو گئے, ڈار صاحب آ گئے, سلیمان صاحب آ گئے, تو اس کی وجہ سے یہ 3 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے علاج کا سر یا آج آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں, تو وہ علاج کرا رہے ہیں, اپنا علاج کروا کے آ جائیں گے. ڈار صاحب تو ان کو کے خلاف جعلی مقدمے بنائے گئے تھے اور سلیمان صاحب کے خلاف بھی. میاں صاحب کو تو کنوکٹ کیا گیا نا, میاں صاحب کو کنوکٹ کیا گیا, تو وہ کنوکشن جو ہے اس کی وہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے, کورٹ کی اجازت سے گئے ہوئے, وہ ایک اور ایشو ہے. سو یو ڈونٹ تھنک کہ ان کے واپس آنے کا جو سب گفتگو کرتے ہیں یا قیاس آرائی کرتے ہیں کہ ان کے واپس آنے کا بھی جو پلان ہے وہ کسی قسم کی کوئی ایشورنس ملے گی کہ ان کی کورٹ کیسز میں کوئی ریلیف ہوگی تو وہ آ جائیں گے؟ ایشورنس کون دے گا, کیا ایشورنس دیں گے؟ سر ایشورنس دینے والے دے لیتے ہیں نا, جب ڈار صاحب کی واپس آئے یا سلیمان صاحب. ان کے کیس بڑے واضح ہیں کہ کوئی نہ ان کے فیصلوں کا سر ہے نہ پیر ہے, کوئی اس کو لیگل فرٹرنیٹی قبول نہیں کرتی, کوئی وکیل سے آپ مشورہ کرو کہتے ہیں یہ تو مذاق ہے, تو بہرحال وہ آپ کو ایشوز ریزالو کرنے وہ ریزالو ہو جائیں گے وقت کے ساتھ. نہیں سر, بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آپ کی جماعت میں ہی اب گفتگو ہوتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے اگلے الیکشن سے پہلے جب بھی وہ ہوں تو آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ نہیں بالکل, نواز شریف صاحب کا یہاں ہونا اس سے بہت تقویت ملتی ہے پارٹی کو الیکٹورل پروسیس میں, ان کی گائیڈنس بھی رہتی ہے, ان کی ایک اپیل ہے لوگوں میں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں, وہ الیکشن سے پہلے انشاءاللہ آ جائیں گے. وہ علاج چھوڑ کر آ جانا, الیکشنز جہاں بھی کب بھی ہوں, جلدی ہو جائیں تو بھی وہ آ جائیں گے, اکتوبر میں ہو تب بھی وہ آ جائیں گے. یہ فیصلہ ان کا ہے. نہیں سر, الیکشنز پہ ان کا مطلب کہ جو عمران خان صاحب بار بار فوجی قیادت کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ ہی دیکھ لیں اکانومی کی صورتحال, تو آپ کو بھی معلوم ہے مطلب کہ ہم جیسے لوگ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا ڈیسیژن از میڈ. بات میں تضاد ہے نا, ایک طرف وہ فوجی قیادت سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن, تو ان کا کیا تعلق ہے الیکشن سے؟ سر وہی تعلق ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے تھا, وہی تعلق ہے جو پرویز الہی صاحب خود کہتے ہیں کہ ہم نے جنرل باجوہ سے پوچھا, انہوں نے کہا آپ چلے جائیں پی ٹی آئی کے ساتھ. باجوہ تو کہہ گئے نا نومبر کے آخر میں کہ میں نہیں, اب سیاست ہم نے چھوڑ دی ہے, وہ بات ختم ہو گئی. سر وہ کہتے تھے نا, بٹ اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے دیکھیں یہ بیان دیا, پھر فروغ نسیم صاحب نے بھی بیان دیا کہ ہم نے بھی جنرل باجوہ کو فون کر کے پوچھا کہ ہم کس طرف جائیں, تو وہ پھر نیوٹرلٹی تو اتنی شاید نہیں تھی اگر ہم یہ کہہ سکیں. اگر اس کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ اب نہیں ہے فوج, تو بات وہ ایشو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایک سیاسی لیڈر کا یہ کہنا جی کہ فوج دیکھ لے اکانومی کو, تو عمران خان صاحب خود دیکھ لے کہ اکانومی کو کیا انہوں نے کیا ہے. سر آپ سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ اتنی نیوٹرل ہو گئی ہے کہ ان کا ان ساری معاملات پہ نہ تو کوئی اثر ہے نہ کوئی دلچسپی ہے فیصلہ کرنے میں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول اسٹیبلش ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست میں, اور وہ لوگ رول ہمیں امید ہے کہ کم ہوگا اور آئین کے مطابق آ جائے گا. آج یقیناً ایک اثر ہے. کیسے کم ہو جائے گا سر, کیسے آئین کے مطابق ہو جائے گا؟ یہ خود ہی, یہ فوجی قیادت کو خود ہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے اس رول کے کیا اثرات ہیں ملک پر اور ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے. تو سر آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں اس حوالے سے, اور نہ ان کو کرنا چاہیے, یہ فوجی قیادت کو خود ہی سوچنا ہوگا اور خود ہی فیصلہ کرنا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, جو سیاسی جماعتیں وہ تو آئین کی بات کرتی ہیں نا, آئین کے مطابق ہر رول ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں 75 سال میں ایک بڑا عرصہ فوج اقتدار میں رہی ہے بالواسطہ بلا واسطہ, اس کا ایک اثر ہے. اب اس اثر کو آئین کے مطابق لانے کی ضرورت ہے. نہیں تو سر اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ڈائیلاگ کرنا ہوگا, وہ ہوگا. وہ تو کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں, تو وہ ڈائیلاگ بائی سیئنگ دیٹ وی آر نیوٹرل, دے آر بیسکلی سیئنگ کہ دیر از نتھنگ ٹو ڈسکس. ٹھیک ہے, maybe there is nothing to discuss, maybe there is nothing to discuss.
وہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں سب کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہیں سے یہ حل بھی نکل آئیں گے کہ فوج کا کیا رول ہے، سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے، اور جوڈیشری نے کیا کرنا ہے. سب کو بیٹھ کر اپنے معاملات کو طے کرنا ہے کہ ملک کیسے چلایا جائے. آج نہیں چل رہا آپ کا ملک. سر آخری سوال ہے، بہت تنقید کی پی ڈی ایم نے جب پاکستان تحریک انصاف پاور میں تھی کہ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی جاتی، قوانین بلڈوز ہوتے ہیں. سر جب سے آپ لوگ پاور میں آئے ہیں، پارلیمنٹ کی اہمیت کا تو مجھے نہیں پتا، بٹ قوانین تو اسی طرح بلڈوز ہو رہے ہیں. جو نیب کے قوانین تھے پورا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے، اپوزیشن کو موقع دیا جاتا ہے. سر مطلب کہ ابھی ہم بات بھی کریں گے ریکارڈنگ کے اوپر. سپریم کورٹ نے اتنی ہیئرنگز کر لیں، اور جو آپ لوگوں نے اس کے حوالے سے قانون پاس کیا اس پہ پتہ نہیں کیا ڈیبیٹ ہوئی، ایک دن کے اندر فٹو فٹ اتے تلے تسی پاس کر کے پاسے مارے. یہ وہ ایشو ہے جس میں سب کا اتفاق ہے. یہ پی ڈی ایم، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہی انیشیٹ کیا تھا اپنے زمانے میں، اس کے بعد چلتا رہا ہے. آج اس کی مکمل وہ سلسلہ ہو رہا ہے. ضرورت نہیں تھی ڈیبیٹ کی، کوئی ضرورت نہیں تھی. از اٹ انف کہ کیونکہ سب اتحادی اتفاق کر رہے تھے تو پارلیمنٹ میں بل آئے اور پاس ہو جائے؟ جی اتحادی بھی اتفاق کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی اتفاق کر رہی ہے، صوبائی حکومت بھی اتفاق کر رہی ہے. اختر مینگل صاحب تو سر ناراض ہو کے گئے. نہیں، یقیناً ان کے کوئی تحفظات ہوں گے، لیکن ان کو بھی تحفظات دور کر دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. یہ کیسے ہوا، اس کا حل ڈھونڈا گیا. 6 ارب کے ڈیفالٹ کی لائبلٹی کا آپ کو سامنا تھا، 6 ارب ڈالر کی، تو اس کا ایک حل ڈھونڈا گیا ہے. اب اس حل کو امپلیمنٹ کرنا ہے. 15 تاریخ آخری تاریخ ہے، تو اس لیے اینڈ یو تھنک کہ ایک دن کے اندر کافی تھا ڈیبیٹ ہونا؟ اس میں ڈیبیٹ کی جگہ نہیں تھی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ ہم نے ڈیفالٹ کیا تھا کانٹریکٹ پہ. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہی پارلیمان نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. بہت بہت شکریہ سر. آپ نے ہم ذکر کریں گے جو ریکارڈنگ معاہدے کے حوالے سے سپریم کورٹ سے قانونی رائے لی گئی ہے. 3 روز قبل سپریم کورٹ نے جو ریکارڈنگ منصوبہ ہے اس کے حوالے سے جو پریزیڈنشل ریفرنس آیا تھا اس کے اوپر اپنی آئینی رائے جاری کر دی، اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو حکومت پاکستان اور 2 غیر ملکی فرمز کے درمیان ریکارڈنگ معاہدے کو بحال کیا گیا ہے، یہ ایک قانونی معاہدہ ہے. ریکارڈنگ منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اسی سال حکومت نے اور 2 غیر ملکی فرمز ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اور ایک صدارتی ریفرنس جو تھا وہ عدالت کو بھجوایا گیا تھا جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ جو نیا معاہدہ ہے کہیں اس سے جو 2013 میں ریکارڈنگ منصوبے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ہی ایک قانونی رائے دی تھی، ایک فیصلہ دیا تھا، وہ اس کو وائلیٹ تو نہیں کرتا. عدالت کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مارچ 2022 میں نیا معاہدہ کیا گیا ہے اس سے یہ وائلیٹ نہیں کرتا ہے جو 2013 میں عدالتی فیصلہ آیا تھا. اور اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک صاحب. یہ نمائندہ ہیں ایکسپریس ٹریبیون اسلام آباد. ویلکم ٹو دی شو سر. جی حسنات صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ پریزیڈنشل ریفرنس بھیجنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی حکومت کو؟ 2013 کا ایسا کیا فیصلہ تھا کہ انہوں نے جب نیا معاہدہ کیا تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی سپریم کورٹ سے یہ پوچھنے کی؟ دیکھیں، یہ معاملہ شروع ہوا 2012 سے. پہلے کیونکہ یہ بلوچستان ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چیلنج ہوا تھا 2006-07 میں. یہ پورا جو انیشیل کنٹریکٹ تھا ریکارڈنگ کا ٹی سی سی کمپنی اور 1-2 اور کمپنیز کے ساتھ تھے، تو بلوچستان ہائی کورٹ میں جب یہ چیلنج ہوا معاہدہ تو بلوچستان ہائی کورٹ نے پٹیشن ریجیکٹ کر دی تھی. چیف جسٹس جو تھے افتخار محمد شوئی صاحب، انہوں نے سو موٹو بھی لیا اور ایک پٹیشن بھی دائر ہوئی. مقامی ایک آدمی تھے عبدالحق صاحب بلوچستان کے، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی. اس پٹیشن میں یہی معاہدہ پھر چیلنج ہوا سپریم کورٹ میں 184(3) میں. تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس میں یہ کیا کہ پہلے جو مائننگ کا جو لیز تھی اس میں انہوں نے کہا بلوچستان گورنمنٹ کو کہ جلد ڈیسائیڈ کریں. بلوچستان گورنمنٹ نے وہ جو لیز مائننگ کی تھی وہ نہیں دی، کینسل کر دی. اس پہ جو ٹی سی سی کمپنی تھی وہ انٹرنیشنل ٹریبیونل میں پاکستان کے خلاف چلے گی.
تو جب پھر افتخار چودھری صاحب نے پروسیڈنگ شروع کی اور انہوں نے پورا ایگریمنٹ جو تھا وہی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر یہ 2013 میں. حالانکہ ان کو کہا گیا کہ آپ لیز کا جو ہے جو ایگریمنٹ لیز نہیں دی گئی تو ادھر تک ہی رہے, آپ پورا ایگریمنٹ اگر کریں گے تو اس کی امپلیکیشن بہت زیادہ ہوں گی, لیکن وہ انہوں نے کہا جی نہیں, پورا ایگریمنٹ ہم وائڈ ڈکلیئر کریں گے. اس کی امپلیکیشن یہ ہوئی کہ پاکستان کے خلاف جو ایوارڈ ہے وہ ایکسیڈ کی تاریخ کا دوسرا بڑا ایوارڈ تھا, وہ تقریباً وہ جو انٹرنیشنل کورٹس میں چلے گئے ٹی سی سی اور ان کو مل گیا, اور اس میں تقریباً ہمیں جو ہے وہ $5.9 بلین کا جو ہے وہ ایوارڈ آیا تھا. یہ تقریباً کوانٹم سٹیج کمپلیٹ ہوئی 2019 میں, جو ہے وہ جولائی 2019 میں آیا تھا. اس سے پہلے یہ 3 قسم کے پہلے ہوا کہ جی آپ کی جوریڈکشن نہیں ہے, وہ کیس ہم ہارے. پھر ہم نے کہا کہ اس معاہدے میں ٹی سی سی نے کرپشن میں ملوث تھے, کرپشن کے ایویڈنس ہم نہیں دے سکے, تو وہ بھی کیس ہم ہارے. اس کے علاوہ کوانٹم سٹیج پہ پھر ہمارے خلاف یہ ایوارڈ آیا, اور ہم نے تقریباً $70 ملین جو ہے وہ صرف وکیلوں کی جو ہے وہ فیسیں دیں. تو یہ جو نیا معاہدہ ہوا ہے, پھر اس پہ پریزیڈنشل ریفرنس ایز اے پریکاشن حکومت نے جب یہ آخری 2019 میں آیا, اس کے بعد انفورسمنٹ سٹارٹ ہو گئی. پاکستان کے جو بیرون ملک میں ایسڈ تھے وہ منجمد ہونا اور ان کو شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی کوشش کی گئی, 3 سال ایفرٹ ہوئی. پھر اس کے بعد یہ معاہدہ ان کی ایک ایگریمنٹ, ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ سائن تو ہونے ہیں 15 دسمبر, کل یا پرسوں ہوں گے, تو یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی جس میں یہ ہے کہ ہم $900 ملین جو ہے وہ بیرک کمپنی تو یہاں آئے گی, لیکن ایک اور کمپنی اس کو ہم $900 ملین دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے 2 کنڈیشن رکھی کہ سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس پریزیڈنشل ریفرنس فائل ہوگا, دوسرا اپروول ہوگی پروونشل اسمبلیز کی, یعنی بلوچستان کی اور سندھ اسمبلی سے بھی ریزولوشن پاس ہوگی, اور پارلیمنٹ ایکٹ یعنی پاس کرے گی. تو یہ سارے کام چاروں ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ میں جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا اس میں 2 سوال رکھے گئے تھے کہ جی یہ جو معاہدہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے کیا یہ 2013 کے فیصلے کے متصادم تو نہیں ہے, کوئی اس کو کنفلکٹ اس کو وائلیٹ تو نہیں کر رہی. دوسرا یہ تھا کہ جو بل اب آیا ہے انویسٹمنٹ کا, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بل, وہ کہیں آئین کے متصادم تو نہیں ہے. اور وہی بل ہے جو گزشتہ روز تو یہ بڑا کہ پہلے سپریم کورٹ نے اس بل کو ویٹ کیا اور پھر پارلیمنٹ میں آیا. یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ پہلے وہ بل پاس ہوتے ہیں, اس کے بعد سپریم کورٹ, لیکن یہاں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس میں 2 چیز بلکہ رد و بدل کرائی. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کریں کہ $500 ملین سے زائد کوئی بھی انٹرنیشنل انویسٹر جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے تو جس قسم کی یہاں ریلیکسیشن اس کنٹریکٹ میں آپ دے رہے ہیں, ایگریمنٹ سیٹلمنٹ میں دے رہے ہیں, وہ ہر ایک کو دیں, تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ جو پرسن اسپیسیفک جو لیجسلیشن یا کوئی ایک کمپنی کے لیے لیجسلیشن ہو. تو وہ حکومت نے مان لی. تو پھر اب جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا وہ آج ہو گیا, پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کر دی. تقریباً 1.5 مہینہ سپریم کورٹ نے اس کو دیکھا, ایگزامن کیا بڑا تھارولی, لیکن پارلیمنٹیرین نے صرف 2-3 گھنٹوں میں جو ہے وہ ایکٹ پاس کر دیا. صحیح. تو اب بیسکلی یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنیز کی طرف سے ایک کنڈیشن تھی, اور مقصد اس کا یہ تھا کہ اب جو ریکوڈک پہ ہوگی اگریمنٹ اور جو معاہدہ ہوگا اس میں یہ کوئی خطرہ نہ ہو کہ وہ کوئی کہیں کورٹ میں کسی لیول پہ بھی چیلنج ہو جائے اور فیصلہ جو ہے وہ خلاف آ جائے ان کمپنیز کے جو اب سوچ رہی ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا. جی بالکل, کیونکہ ان کا جو یہ عدالتوں کے حوالے سے ہماری جو کمپنی مختلف اب کر کے دیکھیں, پاکستان اسٹیل مل کے معاملے میں بھی دیکھیں, یہاں بھی دیکھیں, تو کوئی اچھا ایک ایکسپیرینس نہیں ہے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی. اب صدارتی ریفرنس میں وہ جو اوپینین آ گئی ہے, میرا خیال ہے اس کے بعد اب کسی کورٹ آف لا میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح معاملہ دوبارہ دیکھ لیں. لیکن پاکستان میں یہی 5 ججز کی اوپینین ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 ججز بیٹھ کے پھر بھی ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ میں بھی ریلائزیشن ایک ہے کہ اکنامک میٹرز میں ہمیں انوالو نہیں ہونا کہ جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو. اور کیونکہ یہ بالکل میرا خیال ہے کہ ریڈنگ ہی نہیں تھی کہ کس قسم کے ہم جس معاملات میں ہم ایڈجوڈیکیشن کر رہے ہیں اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشن کیا ہوں. حالانکہ وہاں اس سے صرف ایک معاہدہ نہیں, ایک پوری انوائرمنٹ جو ہے ہوئی. اور ایون جب کہا گیا سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کو کہ جی اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں, آپ نے مائننگ لیز ہم نے کینسل کر دی, ایگریمنٹ کو پورا نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر نہ کریں, نقصان ہوگا. تو انہوں نے کہا جی آپ جائیں اور ایکسٹ میں بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ معاملے کو دیکھ رہی ہے, تو آپ جو ہے وہ اسٹے کر دیں.
تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہمارے ججز کی تھی کہ وہ انٹرنیشنل ٹریبیونل کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ چیزیں اپنے اسٹے کر دیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا لاس ہوا اوور آل ہی، جو اتنا بڑا ایرر ہوا جس کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت میں. ذکر کریں گے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی اور اس حوالے سے جو بھارت کے خلاف کچھ ثبوت سامنے آئے ہیں بقول حکومت کے. وفاقی وزیر داخلہ اور ایڈیشنل آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم نے آج ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ گزشتہ ایک سال پہلے جو حافظ سعید ہیں جماعت الدعوہ کے سربراہ، ان کی رہائش گاہ کے قریب ایک دھماکہ ہوا تھا، اور اب جو ہے اس دھماکے میں بھارت کا ایک ہاتھ تھا. ٹیرر فائنانسنگ جو تھی وہ ان کی طرف سے مہیا کی گئی تھی. اس حوالے سے ثبوت ملے ہیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ خان صاحب، چیف رپورٹر ہیں ڈان نیوز اسلام آباد. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر، یہ آج پریس کانفرنس obviously بہت اہم تھی، تو کوئی تفصیل بتائیں کہ یہ انفارمیشن کیا بہت ریسنٹلی ہی پاکستان کو مہیا ہوئی ہے، ملی ہے، ابھی انہوں نے یہ رنگ بریک کیا ہے، یا یہ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے بٹ now they've decided to share it with the people؟ عرفہ جو آج انہوں نے بتائی ہے بات کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے جون 2021 میں، تو کہتے ہیں کہ تقریباً 12 گھنٹے میں ہی پہلے گرفتاری ہو گئی تھی اور 24 گھنٹے میں مزید گرفتاریاں ہوئی تھی، اور وہی مین ایکیوز تھے جو لوکل ہینڈلر جن کو کہا جا رہا ہے. اس کے بعد جا کے پھر گرفتاریاں ہوئی. ایک گرفتاری جو ہے ابھی چند روز قبل ہوئی ہے اور وہ بلوچستان سے ہوئی ہے، اور وہ بھی انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر جو یہ دعویٰ کر رہے تھے. اور اس کے بعد مختلف لیڈ ملی ہیں ان کو، ان کے پاس کچھ کیش بھی جو فارن کرنسی تھی وہ بھی ملی ہے، اور کچھ انہوں نے ان کے جو لنک کو اب جب ڈیولپ کیا گیا تو اس سے پتہ چلا ہے کہ ان کو جو فنڈنگ آئی ہے وہ ساری انڈیا سے فنڈنگ ہے. کوئی $8,75,000 کے تقریب ان سے برآمد ہوئے ہیں، اور باقی لوکل ہینڈلر تھے ان کو بھی وہ پیسے فراہم کرتے تھے. وہ ساری چیزیں آج انہوں نے بتائی ہیں، لیکن کوئی ثبوت ایسا سچ دکھایا نہیں گیا. بتایا ضرور گیا ہے کہ انڈینائبل قسم کے ثبوت ہیں، شواہد ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ آگے پھر ہم عالمی برادری کو بتائیں گے، UN میں بھی جائیں گے، اور باقی جو بھی فورم ہیں ان سے وہ رابطہ کریں گے. تو سر یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ کیا تفصیل بتائی کہ یہ جو لوگ تھے ان کا پاکستانی بھی، کیونکہ obviously دہشت گرد گروہ ہیں، ان سے بھی کوئی تعلق ہے، یا یہ بالکل انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے تھے؟ نہیں، بالکل وہ انڈیپینڈنٹلی تو نہیں تھے، لیکن یہ وہ انہوں نے اس بات کو جسٹیفائی بھی کیا اور اس کو بتایا کہ شواہد بھی ہیں کہ یہ انڈین جو راہ ہے ان کے لوگوں کے ساتھ ان کے نام بھی بتائے ہیں جن سے رابطے میں تھے. نہیں، ادھر سے تو بالکل وہ دے آر ان ٹچ، بٹ میرے کہنے کا مقصد تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے حافظ سعید کے گھر کے قریب جو دھماکہ کیا، کیا ان کا تعلق کسی پاکستانی دہشت گرد گروپ سے بھی ہے، یا یہ بالکل انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے تھے؟ بالکل یہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں بتایا گیا. یہ ان سے سوال بھی پوچھا گیا تھا، بلکہ جو چائنیز کچھ مارے گئے تھے ادھر ایک واقعے میں، آپ کو یاد ہو چلاس کی سائڈ پہ، ان سے پوچھا کہ ان سے کوئی لنک ہے، انہوں نے کہا ان سے کوئی لنک نہیں ہے. تو یہ ایک ڈیفرنٹ ایک ان کو باقاعدہ ہائر کیا گیا. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ بھی بتایا کہ ایک جو شخص تھا وہ مڈل ایسٹ کی کسی جیل میں تھا، وہاں سے راہ نے اس کو رہا کرایا، اس کے پاس کوئی جرمانے کے پیسے نہیں تھے، اور پھر اس کو مائنڈ چینج کر کے یوز کیا گیا. تو اس پاکستانی سٹیزن، جی پاکستانی سٹیزن تھا. تو ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ تو ان کا مطلب کہ دہشت گردی کا ان لوگوں کا کوئی اور بیک گراؤنڈ نہیں تھا اس واقعے سے پہلے؟ دیکھیں جو بات نظر آ رہی ہے، آپ جو سمجھنے کی آپ کو بھی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ یہ انڈین کی جو انٹرونشن ہے وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور جس طرح آپ کو یاد ہے 70s میں وہ جو بگٹی بانی کی تحریک تھی، وہاں بھی انڈیا نے خود کہا کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا. یا پھر کشمیر سنگھ کو جب آپ کو یاد ہے رہا کیا گیا مشرف دور میں، اور بارڈر کے جب وہ پار گیا تو اس نے جا کے کہا میں انڈین ایجنٹ تھا. کلبھوشن کا بھی آپ کو پتہ ہے. اور یہ چیزیں ہم پھر عالمی فورم پر بھی لے کے گئے، اور کلبھوشن کے معاملے پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سلامتی کونسل میں ایک بند کمرے کا اجلاس چین نہیں کرایا، اور اس کا ہم بیانیہ بھی جاری نہیں کرا سکے، بیان بھی جاری نہیں ہوا. تو اب یہ لے کے جا رہے ہیں اس کو، جو رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ کے تھرو ہم UN میں بھی جائیں گے، اور جو بڑی سلامتی کونسل کی بڑی طاقتیں ان کو بھی بتائیں گے، اور باقی دنیا کو بھی بتائیں گے. تو وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اب ہماری بات پہ یقین کرتی ہے، کس قسم کے ان کے پاس شواہد ہیں. اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے جو بتائی ہے، جو لگتا ہے کہ کچھ شواہد ہیں، کہ انٹرپول کے ساتھ جو انہوں نے رابطہ کیا ہے، 4 انڈین شہریوں کے ریڈ وارنٹ جاری کرائے ہیں انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کوئی شواہد ایسے ہیں جس کی بنیاد پر، کیونکہ انٹرپول اس وقت تک
کسی بھی دوسرے ملک کے شہریوں کے جو ہے ریڈ وارنٹ جاری نہیں کرتا جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.